ऐसे कर सकते हैं कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करें। अगर आप सिर्फ 40-45 मिनट की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो फिर याद रखिए आने वाले 5 साल में जो नफरत की आंधी उठेगी, जो आग लगा दिया जाएगा। वैसे आज इस मुल्क में नफरत तो फैला दी गई है, मगर उस गर्मी का खात्मा हम कैसे करेंगे, उस गर्मी का फ़िरका परस्ती की गर्मी का मुकाबला कैसे करेंगे? वो एक ही तरीके से हो सकता है कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने के वोट का 13 तारीख को इस्तेमाल करें। अगर कोई ये समझ रहा है कि मेरे वोट के इस्तेमाल नहीं करने के बावजूद भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब हो जाएगी, यकीनन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी हो जाएगी। मगर क्या आप ये चाहेंगे कि आपका हक उसमें ना हो, आपका रोल उसमें ना हो? और अगर आप एक भारी अक्सरियत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे तो आप एक पैगाम देंगे, और सबसे बड़ा पैगाम ये होगा कि हमने नफरत को ठुकराया, हमने फ़िरका परस्त ताकतों को शिकस्त दी। जो लोग सरजमीन हैदराबाद में, तेलंगाना में फसाद और नफरत को फैलाना चाहते हैं, हम अपने वोट की ताकत से उनको मुस्तरद करेंगे। और अगर इसके बावजूद भी वही लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं डालना पसंद करते, तो मैं उनसे इतना ही कहूँगा कि क्या आप पसंद करेंगे कि कल अगर बिल्किस बानो तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाएगी, क्या तुम उससे नजरें मिला सकोगे? जिस बच्ची की अस्मत रेजी की गई, जिसकी बेटी को कत्ल कर दिया गया, जिसकी माँ और रिश्तेदारों की अस्मत रेजी कर कर उसको मार दिया गया, यही मोदी की हुकूमत ने उन तमाम खातिलीन को रेमिशन पर रिहा कर दिया। क्या तुम्हारे और हमारे दिलों में इस बच्ची ने जो इंसाफ की लड़ाई 20 साल से लड़ रही है, 22 साल से, अगर हम अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करेंगे और एक पैगाम नहीं देंगे नरेंद्र मोदी की हुकूमत को कि आपने खातिलों को छोड़ा, आपने एक बच्ची की अस्मत रेजी करने वालों को छोड़ा, आपने मासूम बच्ची का कत्ल करने वालों को छोड़ा। याद रखो, सिर्फ निजी महफिलों में बैठकर किसी को गाली देकर या फिर उनको कोस कर ये उससे हल होने वाला नहीं है। वोट का इस्तेमाल करो और पैगाम दो। CAA NPR NRC का कानून हमारे सामने है। अगर कल ये बीजेपी की हुकूमत खुदा ना खास्ता दोबारा आती है और NPR NRC इनके झंडे में शामिल है, तो बताओ NPR NRC को हम कैसे रोक सकेंगे? क्या हम सिर्फ जज्बाती नारों से रोक सकेंगे? नहीं मेरे भाई, ये वक्त है कि इस इलेक्शन में 13 तारीख के दिन, बल्कि जितने फेजेस में इलेक्शन है, आप बड़ी तादाद में निकल कर इस कानून को ये बताइए कि हम इस कानून को मुस्तरद करते हैं। ट्रिपल तलाक का गलत कानून बनाया गया जो मुस्लिम खवातीन से और नाइंसाफी करता है। इस कानून के खिलाफ आपको एक बेहतरीन मौका आया है कि आप इसके खिलाफ वोट दें। फिर आप देख रहे हैं कि वतन अजीज में हमारे वजीर आजम जिस जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि रोड चलता हुआ छोटा मोटा लीडर भी उस तरह की जबान इस्तेमाल नहीं करता होगा। जो वजीर आजम की जबान से आपने सुन लिया कि कभी जिहादी कहते हैं, तो कभी कहते हैं कि ये घुसपैठी हैं, तो कभी हमारे मुस्लिम महिलाओं के ताल्लुक से कहते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करते। ये इस्लामोफोबिया की जबान मुल्क के वजीर आजम इस्तेमाल कर रहे हैं, नफरत की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि हम मुसलमानों का रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़ात मजहब की बुनियाद पर दिया गया, हम उसको छीन लेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वोट को इस्तेमाल करो। याद रखो, मैं मिसाल दे रहा हूं, गुजरात में एक बीजेपी के यूनियन मिनिस्टर है, मरकजी वजीर है, उनका नाम रूपाला है। रूपाला ने अपनी तकरीर में गुजरात के ठाकुरों के बारे में, गुजरात के राजपूतों के बारे में कुछ बकवास बक दी, तो गुजरात के ठाकुरों ने यह फैसला कर लिया कि हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई गई है, हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। फिर वो फैलते फैलते उत्तर प्रदेश, राजस्थान तक पहुंच चुकी है, और इन तीनों रियासतों के राजपूत कह रहे कि बीजेपी का एक मिनिस्टर हमारी कम्युनिटी को गाली देकर हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाया है। क्या हम राजपूतों से कम है? बताओ आप। अगर राजपूत हमको बता रहे हैं कि अगर उनको कोई गाली देगा, उनको कोई बकवास उनके बारे में करेगा, तो बीजेपी से मुत्तहदा अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। बल्कि मैं तो आपसे अपील कर रहा हूं कि एक मुल्क का वजीर आजम अगर हमको घुसपैठी कह रहा है,
اور ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو بدنام کر رہا ہے کہ زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں، جو سراسر جھوٹ ہے۔ یہی مودی حکومت کا ڈیٹا بتاتا ہے کہ مسلم خواتین کا TFR ریٹ گرا ہے، اور پھر مودی کہتے ہیں کہ ہندو بہنوں کے گلوں سے منگل سوتر نکال کر مسلمانوں کو دے دیا جائے گا۔ نریندر مودی، ہم کسی کے گلے کا اترا ہوا زیور نہیں پہنتے، ہمیں غیور لوگ ہیں، ہم کسی کے گلوں سے چھین کر اپنے گھر میں چراغ نہیں جلاتے۔ یقیناً تمہاری حکومت ہم سے ناانصافی کر رہی ہے، مگر نریندر مودی یہ بھول گئے کہ ان کے 5 سالہ دور اقتدار میں ریزرو بینک آف انڈیا کے اعداد و شمار ڈیٹا بتاتے ہیں کہ 5 سال میں اس وطن عزیز کی خواتین نے 1 لاکھ کروڑ کا سونا بینکوں میں گروی رکھا کر پیسے اس پر لیے، لون لیا ہے گروی رکھا کر۔ بتاؤ نریندر مودی، آپ کو مہیلاؤں سے کیوں محبت نہیں ہے؟ کیوں آپ جھوٹ بولتے ہیں؟ میں ناری شکتی 33% تحفظات دے دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری زدار ماں اور بہنوں، آپ جانتے ہیں اگر ایک عورت، ایک خاتون اگر اپنا سونا گروی رکھاتی ہے، اس کے لیے سب سے تکلیف دہ بات ہوتی ہے، کیونکہ اس کے پاس جو چھوٹا موٹا سونا ہوتا ہے، زیور ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے اس کی دادی کا یا اس کی ماں کا کوئی ایک حصہ ہوتا ہے، اس میں اس کے جذبات جڑے ہوتے ہیں۔ کیوں سونا رکھاتے غریب خواتین؟ اس لیے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بیمار پڑ گیا، بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی کالج کی فیس دینا ہے، اور یہ حکومت سب جانتے ہوئے بھی ان خواتین کے لیے کچھ نہیں کرتی۔ اور نریندر مودی ایک جھوٹ بولتے ہیں کہ ملک میں مسلم ووٹ بینک ہے۔ اس ملک میں آزادی کے بعد سے لے کر اب تک 17 لوک سبھا کے الیکشن ہوئے، کبھی بھی مسلم ووٹ بینک اس ملک میں تھا نہ ہے نہ کبھی رہے گا۔ ہاں، نریندر مودی کے پاس ایک بینک ہے جس سے مودی نے 6000 کروڑ کا لون اپنے چاہنے والوں کو دلایا۔ بتاؤ بھارت کے لوگوں، چاہے تم مسلمان ہو، ہندو ہو، دلت ہو، بیک ورڈ کلاس کے ہو، اگر تم کو 15 لاکھ کے لون کے لیے بینک میں اپلائی کرتے تو 15 لاکھ کے لون کے لیے 30 سے 35 مرتبہ بینک کے چکر مارنا پڑتا۔ اگر اس کی قسمت اچھی ہوتی تو بینک اس کو لون دے دیتا، مگر وزیر اعظم 5 سال میں 6000 کروڑ کا لون اپنے چاہنے والوں کو دلا کر بات کہتے ہیں کہ مسلم ووٹ بینک ہے، جہادی ہے۔ بتاؤ مودی، جہادی کون ہے؟ نریندر مودی کو میں چیلنج کر رہا ہوں، بتاؤ جہادی کون ہے؟ تمہارے میں اگر ہمت ہے تو بتاؤ جہادی کون ہے؟ مگر اشارہ کس کی طرف ہے؟ بھارت کی سب سے بڑی اقلیت کی طرف اشارہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کو اپنی عزت نفس کو سامنے رکھ کر، اپنی حمیت کو سامنے رکھ کر متحدہ طور پر نہ صرف 13 تاریخ بلکہ اب جو کوئی بھی پارلیمنٹ کے الیکشن کی حق رائے دہی کا دن آئے گا، آپ اپنا ووٹ بی جے پی کے خلاف استعمال کریے۔ اور اگر آج بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنا ووٹ نہیں دوں گا، بھائی مجلس جیتے گی، میں چھٹی مناؤں گا، تو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ یہی بی جے پی کے امیدواراں نے ایک عبادت گاہ مسجد کی طرف اشارہ کر کے تیر پھینکنے کا اشارہ کیا؟ کیا تم میں وہ بھی حمیت نہیں ہے؟ کیا آج تمہارے دلوں میں غیرت زندہ ہے نہیں ہے؟ بتاؤ کہ قدرت تم کو پکار کر کہہ رہے دیکھو، ان کی زبان سے سنو یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، ان کے اشاروں حرکتوں کو دیکھو وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی کان میں آ کر تم سے کہے کہ میں اللہ ہوں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ کوئی کان میں آ کر تم سے کہے کہ اٹھو، بربادی کا دن آنے والا ہے؟ میرے بھائی، عقل مند وہ ہے جو مخالفین کی حرکتوں کو دیکھ کر اٹھ جائے اور بیدار ہو جائے۔ اگر آج آپ بیدار نہیں ہوں گے تو کب ہوگے؟ کیا صبح قیامت کے دن تم بیدار ہوگے؟ اگر احساس ہے زندگی کا ثبوت دینا ہے تو ایک ووٹ کا صحیح استعمال کرو، اس شہر کو بچا لو، اس ریاست کو بچا لو، ہمارے وطن عزیز کو بچا لو، ورنہ یاد رکھو ایسے کام ہوں گے، یہ جو رات جو آج اندھیری ہے، کہیں خدا نہ خواستہ یہ اندھیرا اور اضافہ نہ ہو جائے۔ میں جذبات میں لانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ یہ بار بار بی جے پی کے لوگ کیا بولتے ہیں، ہم وکاس کرنا چاہتے ہیں۔ کہے کا وکاس کر رہے ہیں؟ کہاں گیا نریندر مودی کا چندرائن 3، G20 سیکورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبرشپ، 5 ٹریلین اکانومی، سب بکواس ہے۔ اصلی اور ایجنڈا ان کا ایک ہی ہے
کہ جہاں پر اسد الدین اویسی دکھے اس کو رضاکار بول دو، اس کی داڑھی کو گالی دو، اس کی ٹوپی کو خطرہ قرار دو، اس کے کپڑوں کو خطرہ قرار دو۔ میرے بھائی، یہ وقت متحدہ طور پر اپنے ووٹ کو استعمال کرنے کا ہے، اور اگر کوئی آ کر کوئی اور بات کہتا ہے تو آپ ان سے کہیے کہ تو ہمارا دوست نہیں ہے، تو بی جے پی کا ایجنٹ بن کر ہماری صفوں میں آ کر نفاق کی کیفیت پیدا کرنا چاہتا ہے۔ 10 سال میں بتاؤ حیدرآباد پارلیمنٹ کانسٹیٹوئنسی کے نریندر مودی نے کیا کیا؟ کئی اس وقت کی حکومت نے کہا کہ میٹرو کا کام کے لیے پیسے دو، لیٹریں لکھے، کوئی نہیں دیے۔ آج آ کر امت شاہ بولتے ہیں حیدرآباد میں یہیں پر لال دروازے میں جلسہ ہوا اور بڑے خوش نظر آ رہے تھے بڑی پبلک کو دے کر۔ امت شاہ صاحب، جتنے لوگ آپ کے جلسے میں آئے، اگر میں یہاں پر بول دوں کہ ہم یہاں پرسوں وہاں پر سانچک منجے کی دعوت ہے تو اس سے زیادہ لوگ جمع ہو جاتے وہاں پر۔ آپ پبلک کو جمع کر کے کہاں سے پکڑ کے لائے، اور وہاں پر امت شاہ بول رہے ہیں کہ 40 سال سے رضاکاروں کا قبضہ ہے حیدرآباد میں۔ ارے تمہارے کو ہوم منسٹر کون بنایا پاشا؟ آپ ہوم منسٹر ہیں، آپ کو تاریخ نہیں معلوم؟ تم نے یہ جملہ کہہ کر سردار پٹیل کی توہین کر دی تم نے۔ جو رضاکار تھے وہ پاکستان بھاگ گئے، جو وفادار ہیں اور رہیں گے وہ تمہارے اور مودی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر اپنے انصاف کی لڑائی لڑیں گے بھارت کے سمویدھان کے دائرے میں رہ کر۔ تو وفاداروں کو ختم نہیں کیا جا سکتا، وفاداروں کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ ہاں، جو انگریزوں کے ساتھ مل کر اس ملک سے غداری کر رہے تھے، یہ وفادار ان غداروں کو ہرائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ارے ہم تو وہ ہیں، اسی حیدرآباد سے مولوی اسماعیل سب سے پہلے ان کو کالا پانی کی سزا دی گئی تھی، مگر مولوی اسماعیل رحمت اللہ علیہ نے معافی نامہ نہیں لکھا۔ امت شاہ آپ کے ہیرو 6 لو لیٹر لکھے انگریزوں کو، ہم پھانسی کے پھندے کو قبول کرنا پسند کیے، انگریزوں کے سامنے نہ معافی مانگے نہ ان کے سامنے سر جھکایا۔ سنو مودی، تم 17 کروڑ بھارت کے الپ سنکھیک سماج کو گھسپیٹھی کہتے ہو، تو تم کبھی مراد آباد جاؤ مودی، اور جا کر پوچھو کہ مولانا کافی کون تھے۔ مولانا کافی وہ تھے، مراد آباد کے مفتی تھے، انگریزوں نے گرم گرم استری سے ان کے جسم پر تکلیف دیتے تھے۔ مولانا کافی وہ تھے کہ جب پھانسی کے پھندے پر انگریز ان کو لے کر جا رہے تھے تو مولانا کافی کی زبان پر نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی قربانی ہے، اور تم لوگ جس کو شیما پرساد مکھرجی کو بڑا کہتے ہو، وہ شیما پرساد مکھرجی اور محمد علی جناح مل کر حکومت بناتے ہیں، اور امت شاہ کر یہاں پر بولتے رضاکار۔ ارے رضاکار نہیں ہے، یہ حیدرآباد کی سرزمین ہے، یہاں پر ہم سب مل کر رہتے ہیں۔ پچھلے 18-19 سال سے الحمدللہ کوئی فساد نہیں ہوا، نہ ہم فساد کرنے کی کسی کو اجازت دیں گے۔ روکو مودی تمہارے کینڈیڈیٹ کو، تیر مسجد پر پھینکنے کی کوشش نہیں تھی، تیر حیدرآباد کے امن کو بدنام اور برباد کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ یقیناً مجلس کو اور بھی کام کروانا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے چیف منسٹر کو بلا کر وہ جو مہاتما گاندھی بس ڈپو سے فلک نما کی میٹرو کا کام تھا اس کی منظوری دلوائی، اس کا سنگ بنیاد رکھا۔ انشاءاللہ تعالی وہ ایک جو حصہ بچا ہوا ہے اس کا کام شروع ہوگا۔ آپ نے دیکھا کہ مجلس کی نمائندگی پر چیف منسٹر نے جو ایئرپورٹ کی ناگول سے میٹرو کی لائن آئے گی، حیدرآباد کے پارلیمنٹ کے حلقے میں اس کے 3 اسٹیشن بنیں گے۔ ایک ہوگا اویسی ہاسپٹل کے پاس، دوسرا ہوگا حافظ بابا نگر، تیسرا ہوگا چندرائن گٹے کے پاس، جو یہاں سے ڈائریکٹ ایئرپورٹ کو جائے گی۔ ترقیاتی کام انجام دیے جا رہے ہیں، یہ روڈ وائڈننگ کا کام بھی ہوا، اور بھی روڈ وائڈننگ کے کام زیر دوران ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ان کاموں کو بھی تیزی سے پورا کیا جائے گا۔ یہ بار بار پوچھتے مجلس کیا کری؟ ارے دیوانوں، یہاں سے 5 قدم کے فاصلے پر حسین علیم انٹر اور جونیئر ڈگری کالج ہے، جا کر دیکھو۔ اس کیمپس کو بنانے والے کا نام کیا ہے تم پوچھ لو۔ وہاں پر کتنی بڑی تعداد میں ہماری بیٹیاں جونیئر اور ڈگری کالج میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ جاؤ فلک نما کے کیمپس کو دیکھو، جاؤ جا کر قلعہ گولکنڈہ میں جو بڑا کیمپس بنایا گیا ڈگری اور جونیئر کالج کا،
ٹیمرس کے سکول کھولے گئے. یہ مجلس اتحاد المسلمین زمین پر کام کر رہی ہے, اور ہر سال مجلس کی طرف سے حیدرآباد کے گورنمنٹ کے اردو میڈیم سکولوں میں 15,000 بچوں کو اسکول کے بیگز دیے جاتے ہیں. اس میں لانگ بک ہوتی ہے, کمپاس باکس ہوتا ہے, 10ویں جماعت کی امتحان کی فیس دی جاتی ہے, اور جو بچہ اور بچی 10ویں جماعت میں ان کا GPA 6 کے اوپر ہوتا ہے, ان کو کیش ایوارڈ دیا جاتا ہے. مجلس یہ کام کرتی ہے. اور یہ BJP کی امیدوارہ, بتاؤ امت شاہ, کیا اس کا دواخانہ کووڈ کے دوران 8-10 دن کے لیے بلیک لسٹ نہیں ہوا تھا؟ 8 یا 10 دن کے لیے بلیک لسٹ کر دیا گیا تھا. کیوں کر دیا گیا تھا؟ کیونکہ یہ لوگ کووڈ کے پیشنٹوں کو لوچ کر کھا رہے تھے, لوٹ کر کھا رہے تھے. اور آج آ کر بڑا گیان دے رہے, ایسا کر دیں گے, وہ کر دیں گے, اور بار بار بول رہے پتنگ کو ایسا کاٹ دیں گے. ارے یاد رکھو, پتنگ ہم بھی پلاتے ہیں, اور جب دوسرے کی پتنگ کاٹتے ہیں نا, تو یا تو ڈھیل سے کاٹتے ہیں یا کھینچ کے کاٹتے ہیں. ایک تیسرا طریقہ بھی ہے امت شاہ ہمارے پاس, اتے مار لیتے, ہم دوسرے کی پتنگ رکھ لیتے. تو اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ کون سی پتنگ اڑانا چاہتے, ڈھیل سے کاٹنا آپ کو, یا کھینچ کے کاٹنا, یا اتے کر لینا. تو سوچ لو. اب آپ 13 تاریخ کے دن انشاءاللہ تعالی آپ تمام کو نکل کر اپنے کے کوڈ کا استعمال کرنا ہے. میں یہاں پر آ رہا تھا تو نریندر مودی کی تقریر کہ گھس بیٹھی ہے اور کیا کیا وہ بکواس کرے. تو ہمارے ایک حیدرآباد کے تلنگانہ کے مشہور شاعر ہیں, ان کا نام موئن بمبو ہے, موئن امر بمبو. انہوں اچھا لکھے, کام نہیں ہونے کے کیوں کرنے کو جا رہے چچا, کام نہیں ہونے کے کیوں کرنے کو جا رہے چچا, بھیگی بارود کو تم آگ لگا دے رہے چچا, موٹے شیشے کی چھڑی آنکھ پہ اینک, پھر بھی نظر شیلا کی جوانی پہ لگائے چچا. یہ میں نہیں بولا, یہ موئن امر بمبو بول رہے ہیں. انہوں بول رہے, میں نہیں بول رہا ہوں, ورنہ BJP والے بولیں گے دیکھو ہمارے ہیرو کو ایسا بول رہے. تمہارا ہیرو زیرو کر دیا پورے دیش کو, تمہارا ہیرو دیش کو زیرو کر دیا. اور امریکہ کہتا ہے کہ انڈیا زینوفوبک ہے. جو بائیڈن بول دیے, موڈی اس کو اتنا گلے لپٹے کہ بس ایسا لگ رہا تھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا رشتہ ہے وہ. جو بائیڈن بول دیا زینوفوبک ہے انڈیا. اب آپ بتائیے, اتنا ان کی خوشامد کر رہے اور اس کے باوجود بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے بولوں گا کہ بھارت کے آئین کو پڑھو, آپ کانسٹیٹیوشن کو پڑھو. اس کا جو پریامبل ہے, اس پریامبل میں لفظ فیٹرنیٹی لکھا ہوا ہے, بھائی چارگی. سب سے اہم چیز ہے. نریندر مودی اس بھائی چارگی کو ہمیشہ کے لیے برباد کرنا چاہتے ہیں. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی بھائی چارگی کو برقرار رکھیے, اپنی بھائی چارگی کو ختم ہونے مت دیجیے. اور ایک آخر میں, کیونکہ اور ایک جلسے میں جانا ہے, حیدرآباد کے ایک مشہور شاعر ہے ہری سنگھ. ہری سنگھ نے بھی اچھا بولا. کس پہ بولا اب آپ طے کر لینا, اب آپ سن کے طے کر لینا. ہری سنگھ بولے, اماں بابا کو بھول گیا ہو رے, ساس سسروں میں گھل گیا ہو رے, ساری جنتا کو ہولا بنا رہا, ہندو مسلمان کو آ رہا, شادی کر کے جورو کو بھگاتا, NRC بول کے ہم کو ڈراتا, بار بار باہر کا دورہ کرتا, جنتا کا پیسہ برباد کرتا, قاتل اور زانیوں کو چھوڑتا, بے گناہوں کو قید کرتا, منگل سوتروں کی جھوٹی افواہ اڑاتا. تو زور سے بولو ہورے. غریب لوگوں کا مذاق اڑاتا, لوگوں کو تکلیف دے کے خوش ہوتا, چوکیدار بن کے اچھل رہا, اپنی اوقات بھول گیا. یہ دم ہے. اب 13 کے دن میں اور ماموں نے دیکھنا, ارے ہورے کہاں رے ہورے. تو پورے بوتھ پہ نظر آئیں گے نا آپ لوگ, پورے بوتھ پہ. اور 13 تاریخ کے دن آسمانوں میں کیا نظر آئیں گا, کیا نظر آئیں گا؟ تیر کا جواب کیسا دیں گے؟
اور کیا کریں گے؟ ڈھیل کھینچ یا اتے ماریں گے؟ تو جائیے، خالی بولیے مت، خالی بول کے میرے دل کو ٹھنڈک مت پہنچا دو. ایک ایک ووٹ کا استعمال ہونا. ہاں پہلوان تم آگے رمنس پورے سے، ویری گڈ. کھینچو پہلوان، ذرا دبا کے کھینچو. ہاں دبا کے. 13 تاریخ کے دن آپ کو اپنا ایک ایک ووٹ کا استعمال کرنا ہے. کوئی چھٹی وٹی لانا نہیں ہے. اور مجھے کوئی گورنمنٹ کے افیشل سے معلوم ہوا کہ شاید پورے فارم ہاؤس گورنمنٹ بند کر دیں گی، تو غیر ضروری بکنگ کرا کے پیسوں کا نقصان مت کر لو، بلکہ ایک نوجوان 5 گھر کی ذمہ داری لے لے کہ میں ان 5 گھر کے ذمہ داروں کو لے کر بوتھ کو جاؤں گا. کیا آپ یہ ذمہ داری قبول کرنے کو تیار ہیں؟ ایک نوجوان 5 گھر کی ذمہ داری لے گا کہ ان 5 گھر کے ذمہ داروں کو میں بوتھ کو لے کر جاؤں گا اور اپنے ووٹ کا استعمال کروں گا. جواب دو میرے بھائی جمہوری طریقے سے. یاد رکھو، نفرت کو ختم کرنا ہے تو ووٹ کا استعمال کرو. یہ آواز آپ کی ہے، حیدرآباد کی. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی ہے، مہاراشٹرا کے 48 لوک سبھا کی سیٹیں ہیں. نہ کانگریس نہ شرد پوار، اب جو ادھو ٹھاکرے نئے سیکولر بنے ہیں، ایک مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیے. ایک ہاں ٹھہرو، ہاں جذبات میں آگے ہوں. ہاں کیفیت میں آگے، تم سمجھ گیا میں. بیٹھو، گلاب جامن کھلا ان کو. ہاں تو ایک بھی کسی ہاں نہیں انہوں اپنے چال میں چھوڑ دو ان کو. آتے ان ہر جلسے میں آتے. نہیں علیق بھائی چھوڑ دو ان کو، میرے دوست ہیں انہوں. ہم دونوں دیوانے ہیں، اپنا عقل مند ہے پورے. تو ایک بھی مسلمان کو ٹکٹ نہیں دیے، ایک بھی. مدھیہ پردیش، راجستھان، چھتیس گڑھ، ایسے 10-11 ریاستوں میں ایک بھی مسلم مائنورٹی ٹکٹ نہیں دے رہے. دلی میں نہیں ہے. آپ بتائیے پھر کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں؟ ایک ماحول بنا دیا گیا کہ ووٹ کو ٹکٹ دیے تو نہیں جیتتے. انشاءاللہ تعالی آپ کی جماعت کے حیدرآباد سے اسد الدین اویسی، اورنگ آباد سے انشاءاللہ امتیاز جلیل، اور کشن گنج سے اختر الایمان بحیثیت ایم پی کامیاب ہو کر آپ کی آواز بن کر جائیں گے اس ملک کو بچانے کے لیے پارلیمنٹ میں. تو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. ایک ایک ووٹ کو سمجھیے. یہ مت سمجھیے کہ ارے انہیں نہیں ڈالا تو نہیں. ایک ایک ووٹ کو استعمال کریے. پولنگ پرسنٹیج بڑھانا ہوگا. آپ پولنگ پرسنٹیج بڑھانا ہوگا آپ کو. اگر 100% بھی پولنگ پرسنٹیج ہوتا ہے تو قانوناً اس کی اجازت ہے. تو یہ آپ کو کام کرنا ہے اور ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. امت شاہ بول رہے ڈریے مت، گھبرائیے مت. امت شاہ صاحب، ہم کسی کے باپ سے نہیں ڈرنے والوں کا نام حیدرآباد کے لوگ ہیں. 56 آئے چلے گئے یہاں پر، ہم نے سب کو دیکھا. بہت آئے بڑے باتیں کیے. ارے جس شہر کا نام حیدر کرار کی نسبت پر رکھا گیا، وہ حیدر کرار جس نے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا. ہم کو فخر ہے کہ ہمارے شہر کا نام حیدر کرار کے نام پر حیدرآباد رکھا گیا. اور یہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ ہے. آپ کو بے خوف ہو کر پورے اپنے افراد خاندان کے ساتھ، اپنے وائف کو لے کر، اپنی بیوی کو لے کر، اپنے بہن کو لے کر، اپنی ماں کو لے کر، اور آپ کا بچے اگر بالغ ہیں ان سب کو لے کر پولنگ بوتھ کو جانا ہے. اور آپ کے جتنے کام رکے ہوئے ہیں، وہ جو پرجا پالنا کا فارم ڈالے ہم لوگ، جس میں 500 روپے کا سلنڈر، 200 یونٹ برقی کے، پینشن کا، گھر کا، اس پر مجلس کام کر رہی ہے. مجھے یقین ہے کہ انتخابات کے بعد یہ مستحقین کو ہم لوگ پہنچا سکیں گے. مگر ابھی آپ کے سامنے، ہمارے سامنے ٹارگٹ یہ ہے کہ 13 تاریخ کے دن ایک ایک ووٹ کا استعمال ہونا. اور پتنگ کے نشان پر نمبر 1 سیریل نمبر 1 پر ہے. بٹن دبائیے، آواز آئے گی اور اس کے بازو کے مشین میں ایک چھٹی نکلے گی. اس چھٹی کو 30 سیکنڈ تک آپ کو دیکھنا ہے. اس پر پتنگ کا نشان ہوگا. اپنے ووٹ گھر ڈال کے آنے کے بعد گھر میں بیٹھ کے بھی ذرا فون ملاؤ. دوستوں کو بولو، رشتہ داروں کو بولو، میاں میں تو اپنی امانت کا استعمال کر چکا ہوں، اپنی پارٹی کو دے چکا ہوں. اب آپ جائیے. صبح 7 بجے سے شام میں 6 بجے تک کسی کو بھی اپنی جگہ سے ہلنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف ہونا یہ چاہیے کہ ہاں ظہر کی نماز ہوگی،
असर और मगरिब का असर की नमाज होगी, मगर उसके हट के आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। और मैं बता रहा हूं आपको, हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन बहुत बड़ी तादाद में इस बार मंजलिस को वोट देने वाले इंशाअल्लाह ताला। आज मैं गया था हमारे मुगलपुरा डिवीजन में, तो वहां पर वाल्मीकि समाज के करीब 800,000 लोग अपनी ऊदी पगड़ी पहनकर खड़े हुए थे और इतनी मोहब्बत का मुजाहरा मुझसे किया और सब ने कहा कि ओवैसी साहब, संविधान को बचाना है। मोदी 400 पार की बात करके बाबा साहेब के संविधान को खत्म करना चाहता है। वाल्मीकि समाज के लोग बोल रहे हैं अगर मोदी दोबारा 400 लाएगा या इख्तिदार पर आएगा तो फिर दलितों का आरक्षण रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। मैं सलाम करता हूं हमारे दलित समाज के उन बहादुरों को जिन्होंने मोदी के 400 पार को समझ लिया कि इनका असली मकसद क्या है। बहरहाल 13 तारीख के दिन अपने वोट का इस्तेमाल करिए और मजलिस को अपने वोटों से और दुआओं से कामयाबी से हमकिनार करिए। मुझे